18-19 के तारीख के दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के जो सदर हैं नवेद हामिद साहब ने अब्दुल अजीज़ साहब से रब्ता फरमाया। अब्दुल अजीज़ साहब साबका जनरल सेक्रेटरी हैं मगरिबी मुस्लिम मजलिस मशावरत से। उनसे पूछा गया, उनसे बातें की गई कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं। अब्दुल अजीज़ साहब इलेक्शन के मौजू पर खामोश रहे और उन्होंने इलेक्शन के सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद 20 तारीख को नवेद हामिद साहब जो कारगुजार सदर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के, उन्होंने हमें ये मेरा नाम की तजवीज़ रखी, जिसने हमने कबूल किया। हमने देखा कि ये मिली काम है, हमने देखा ये कौम व मिल्लत के लिए बेहतर है। हमें मौका मिला है कि हम कुछ कौम का अपना वक्त दे सकें, उनका काम कर सकें, उनके लिए कुछ खिदमत कर सकें। हमने उसे कबूल किया है। कबूल करके हमारे सबसे पहले ये कोशिश होगा कि हम मगरबी बंगाल में सूबाई कमेटी की तश्कील करें। सूबाई कमेटी की तश्कील इस तरह किया जाएगा जो दस्तूर के मुताबिक है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के दस्तूर है। क्योंकि बंगाल में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का जो शाख कायम था वो शाख ख़त्म हो चुका है, धस चुका था। आज महानगर कोलकाता में पेशे से लॉयर मशहूर मारूफ और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशवरात के कन्वेनर ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब ने बड़ा खुलासा किया और सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशवरात के नाम बदल कर मगरिब बंगाल मुस्लिम मजलिस मशवरात क़याम किया है, जो नाकाबिल कबूल है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशवरात के सदर नवेद हामिद ने कहा कि इस पर फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब ने कहा जो 10 सालों में नहीं हुआ है वो अब होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट एमको न्यूज़। कॉन्फ्रेंस का खास मकसद क्या है ये बताएं। डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई बहनों सबों को खुश आमदेद, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और आज आप लोगों से को बातचीत करने का मकसद मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत के मौजूदा सूरत हाल पर बात का क्या स्टेटस है उसको समझना, उस पर बात करने के लिए। 19 और 20 फरवरी के दरमियान मरकज़ी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने हमें मगरबी बंगाल का कन्वीनर मुकर्रर किया, जिसकी वजह पिछले 10 सालों में मगरबी बंगाल मुस्लिम मजलिस मशावरत का कोई कारकर्दगी नहीं थी। वो एक डिफरेंट बॉडी का शक्ल इख्तियार कर लिया था और उसका कोई भी इलेक्शन पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। इससे पहले आपको ज़रा हम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत का बैकग्राउंड बताते चलें। वो ये है कि अगस्त 1964 में हिंदुस्तान के और हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो रहनुमाएँ थे, जो कौम मिल्लत से ताल्लुक़ रखते थे, उनमें सैयद महमूद, मौलाना मुफ्ती अतीक उर रहमान साहब, अबू लैस साहब, मुल्ला मोहम्मद जान जिनका ताल्लुक़ बंगाल से था, मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी साहब भी शामिल थे, और इब्राहिम सलमान सेठ। इन सबों ने ये फ़ैसला किया कि आज जो मुसलमानों का पुरआसोब माहौल है, उस माहौल से निकलने के लिए उनके दरमियान एक इत्तेहाद मुत्तहदी लाने के लिए एक वफाकी तरस का तंजीम की ज़रूरत है। उस वफाकी तरस की तंजीम में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े तंजीम, जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, जमीयतुल कुरैश, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया शिया कॉन्फ्रेंस और इस तरह के बड़े बड़े जो अदारे थे, उनको नुमाइंदा को लेकर के एक तंजीम की बुनियाद डाली गई और उस तंजीम का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत पड़ा। ये कोई एक सियासी तंजीम नहीं है, ना ही इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ है, ना कभी ये तंजीम किसी इलेक्शन में हिस्सा लेती है। लेकिन असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों की रहनुमाई ज़रूर करती है, ताकि वोट मुतहद रहे और सेकुलर ताकतों को एक साथ लेकर अब मुसलमान अपने आप को स्ट्रेंथ बना के रखें। इस ऑल इंडिया मुस्लिम तंजीम की शाखें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हैं, मुख्तलिफ सूबों में हैं
اور وہاں پر یہ تنظیم اب صوبائی تنظیمیں بڑے اچھے طور پر اور کافی کھل کر کام کر رہی ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے، تاکہ ان کا ساتھ ملنے سے ان کے ووٹ کا اگر ایک ساتھ رہتا ہے تو ہم سیکولر طاقتوں کو بن کر رہ سکتے ہیں، اور فرقہ بنا طاقتیں جو کمیونلزم کی طرف رجحان ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ مغربی بنگال کا جہاں تک سوال ہے، مغربی بنگال میں بھی کمیٹی تھی، کام کر رہی تھی، لیکن پچھلے 10 برسوں میں یہاں مغربی بنگال مسلم مجلس سے مشاورت ایک ڈیفنکٹ باڈی کا روپ اختیار کر گئی، اور یہاں کے تمام جو ایکٹیویٹیز تھا وہ سمجھیے ختم ہو گیا، بند ہو گیا، اور یہ کمیٹی ایک ناکام کمیٹی کے طور پر صوبائی کمیٹی ناکام ہو گئی، اور کسی بھی مسئلے مسائل پر نظر ڈالنے یا کسی مسئلے مسائل پر لے کر آگے بڑھنے کا کچھ رجحان نہیں پایا جا رہا تھا۔ 18-19 کے تاریخ کے درمیان آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کے جو صدر ہیں نوید حامد صاحب نے عبدالعزیز صاحب سے رابطہ فرمایا۔ عبدالعزیز صاحب سابقہ جنرل سیکریٹری ہیں مغربی مسلم مجلس مشاورت سے، ان سے پوچھا گیا، ان سے باتیں کی گئی کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں۔ عبدالعزیز صاحب الیکشن کے موضوع پر خاموش رہے، اور انہوں نے الیکشن کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ بار بار اصرار کرنے کے باوجود بھی الیکشن کے سلسلے میں عبدالعزیز صاحب کا کوئی جب بیان نہیں آیا، ان کا کوئی خلاصہ نہیں آیا، نوید صاحب نے کہا تب ہمیں مجبوری طور پر بنگال میں کنوینر کا انتخاب کرنا ہوگا، جو یہاں صوبائی حکومت تشکیل کرے گی، صوبائی کمیٹی تشکیل کرے گی۔ اور اس کے بعد 20 تاریخ کو نوید حامد صاحب جو کارگزار صدر ہیں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے، انہوں نے ہمیں یہ میرا نام کی تجویز رکھی، جس نے ہم نے قبول کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ملی کام ہے، ہم نے دیکھا یہ قوم و ملت کے لیے بہتر ہے، ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم کچھ قوم کا اپنا وقت دے سکیں، ان کا کام کر سکیں، ان کے لیے کچھ خدمت کر سکیں، ہم نے اسے قبول کیا ہے۔ قبول کر کے ہمارے سب سے پہلے یہ کوشش ہوگا کہ ہم مغربی بنگال میں صوبائی کمیٹی کی تشکیل کریں۔ صوبائی کمیٹی تشکیل اس طرح کیا جائے گا جو دستور کے مطابق ہے، جو آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت کے دستور ہے، کیونکہ بنگال میں آل انڈیا مسلم مجلس کا جو شاخ قائم تھا وہ شاخ ختم ہو چکا ہے، دھس چکا تھا، منہدم ہو چکا تھا۔ لیکن فوری طور پر میرے 20 تاریخ کی تقرری کے بعد جب ہمیں کنوینر کا اعلان کیا گیا، فوری 2 دن کے اندر صوبائی کمیٹی کی تشکیل ہوتی ہے۔ چند لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں چائے کے اوپر، اور یہ فیصلہ لے لیتے ہیں کہ یہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی ایک فیک کمیٹی ہے، یہ کمیٹی نام نہاد کمیٹی ہے، یہ کمیٹی ایک غیر دستوری کمیٹی ہے، جسے مرکزی کمیٹی آل انڈیا مسلم مجلس سے مشاورت نے خارج کر دیا ہے، ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بہت افسوسناک، نہ اس الیکشن کمیٹی کے لیے کوئی اعلان ہوا ہے، نہ اس الیکشن کے سلسلے میں جو الیکٹورل رول ہوتا ہے مرکز سے بھی منظوری نہیں ملی ہے، اور نہ ہی کسی الیکشن آفیسر کا تقرری عمل میں آیا ہے۔ صرف آپس میں چائے کی دعوت پر ایک الیکشن کا اعلان کر دیا گیا، اور مختلف عہدوں کو بھی تقسیم ایک ہی ساتھ کر دی گئی ساتھ۔ مغربی بنگال میں جہاں تک تعلق ہے، مغربی بنگال میں مرکز کمیٹی کے کئی نمائندے موجود ہیں جو مرکز کے ممبر ہیں۔ ان میں ہمارے جمیل منظر صاحب ہیں، مرشدآباد سے تعلق رکھتے ہیں ہارون رشید صاحب۔ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں دی گئی کہ بنگال میں الیکشن ہو رہا ہے اور آپ لوگ اس الیکشن میں حصہ لیجئے، کیونکہ وہ الیکشن نہیں تھا، وہ الیکشن ایک نام نہاد تھا، وہ ایک فیک الیکشن تھا، تاکہ فوری طور پر مغربی بنگال مسلم مجلس مشاورت پر قبضہ کیا جائے۔ یہ بہت افسوسناک بھی بات تھی۔ ہمارے نوید حامد صاحب نے جو کارگزار صدر ہیں فوری طور پر ایک بیان جاری کیا، اور بیان جاری کر کے نے جسے آپ لوگوں کو ہم نے تقسیم کیا ہے، صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ متوازی مغربی بنگال مسلم مجلس سے مشاورت بنانے کا عمل ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک غیر دستوری کمیٹی ہے اور غیر دستوری طور پر بنایا گیا ہے۔
ہم آپ لوگوں کے سامنے صاف طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ غیر دستوری کمیٹی اگر آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا جو ایک شاخ ہے اگر اس کا استعمال کرتی ہے تو ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور اس کے لیے لیگل نوٹس ایشو کریں گے. میری بات چیت امتیاز علی شاہ جس کو انہوں نے غیر دستوری کمیٹی کا صدر بنایا ہے فون پر بات چیت ہوئی. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے اس طرح کا کمیٹی کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا ہے, نہ اس طرح کے مسلم مشاورت کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہے. عبدالعزیز صاحب نے فون کے ذریعے ہمیں اطلاع دی ہے کہ ہمیں صدر بنا دیا گیا ہے, لیکن ہمیں اس طرح کے کنٹروورسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت سوچوں گا کہ اس طرح ہمیں کیوں بنایا گیا ہے جس کا میرا کبھی تعلق نہیں رہا, جس کا میں کبھی نام نہیں سنا اور اس کا میں صدر بنا دیا گیا. اس کے علاوہ سابقہ کمیٹی کے ایک صدر صاحب سے میری بات چیت ہوئی. اس صدر صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے کمیٹی میں کبھی بھی ان سے نہ مشورہ کیا گیا نہ ان سے بات چیت کی گئی. ہمیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ ہماری کمیٹی میں کتنے ممبرس ہیں اور کون کون ممبرس ہیں. جمیل منظر صاحب سے ہماری کافی تفصیلی گفتگو ہوئی. آج وہ اس پریس کانفرنس میں موجود رہتے لیکن وہ شہر سے باہر ہے جس کی وجہ سے نہیں آ سکے. اسی طرح ہارون رشید صاحب مرشد آباد میں رہتے ہیں, وہ بھی اس پریس کانفرنس میں شریک نہیں ہو پائے. ہم نے پچھلے 23 تاریخ کو عبدالعزیز صاحب کو ایک نوٹس جاری کیا ہے ای میل کے ذریعے اور ان سے میں نے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کی ہے کیونکہ وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں, ہماری عمر میں کافی بڑے ہیں. میں نے بہت مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ ان سے کہ مغربی بنگال مسلم مجلس مشاورت کے سلسلے میں جو ریکارڈز کاغذات جو بھی آپ کے پاس میں ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں. جس کے جواب میں انہوں نے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے مجلس سے تعلق نہیں رکھتا ہوں, نہ آپ کا میری مجلس سے تعلق ہے. آپ کو ایک بات اچھی طرح دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری دی گئی ہے مرکزی مجلس مشاورت کی جانب سے, ہم یقینی طور پر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہاں پر ایک صوبائی کمیٹی بنائیں گے جو مجلس مشاورت کے دستور کے مطابق ہوگا اور دستور کے مطابق اس کا الیکشن کی مدت بھی مقرر کی جائے گی. اس کے مطابق الیکٹرل رول کو پاس کروایا جائے گا جو مرکز کے پاس میں ہم بھیجیں گے, اور مرکز کی منظوری کے بعد ہم یہاں اعلان کریں گے کہ کون الیکشن آفیسر ہوگا اور کمیٹی کا کس طرح اور کس تاریخ کو جو مدت ہے جو اس میں پروسیس بتایا گیا ہے اس کو مکمل طور پر فالو کیا جائے گا. جو ہمیں یقین ہے وہ دستور کے عین مطابق رہے گا. آئندہ جو کمیٹی بنے گی, ابھی انتخاب نہیں ہوا ہے, انتخابات جو نئی کمیٹی آپ کے سامنے آئے گی یقینی بات ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. میری پر جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دستور کے مطابق ایک نئی کمیٹی کی تشکیل کریں. سب سے پہلی بات, جب الیکشن ہوتا ہے اس میں یہاں پر جو مرکزی کمیٹی کے ممبران ہیں اس میں شریک ہونا لازمی ہے دستور کے مطابق. جمیل منظر صاحب, ہارون رشید صاحب مرکزی کمیٹی کے ممبرس ہیں وہاں کے, لیکن ان کو نہ بلایا گیا ہے, نہ الیکشن کی خبر دی گئی ہے, نہ ان کو اس سے باخبر کیا گیا ہے کوئی نئی کمیٹی بنی گئی ہے. دراصل وہ کمیٹی ایک غیر دستوری کمیٹی ہے اور اس کمیٹی کا کوئی قانونی اہمیت بالکل نہیں ہے, بلکہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کا آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کا غلط استعمال کر رہا ہے. اس کا نام کا اپنے مفاد کے لیے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں جو سراسر غلط ہے. قانونی طور پر دستوری طور پر اس پر کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور یقینی طور پر اس پر کارروائی کی جائے گی. دیکھیے میں نے کہا آپ کو یہ میرا تقرری کنوینر کی حیثیت سے ہوا ہے صوبائی کمیٹی بنانے کے لیے, مغربی بنگال مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل دینے کے لیے. میرا سب سے بڑا مقصد ایک نئی کمیٹی بنانا ہے. جب نئی کمیٹی تشکیل ہو جائے گی, نئی کمیٹی بن جائے گی دستور کے مطابق, تو اس پر یہ آیت ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام نئی کمیٹی کس طرح کرے گی, کیونکہ نئی کمیٹی کی ذمہ داری ابھی ان کے متعلق کہنا ابھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا شکل ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ کون صدر ہوں گے, کون سیکریٹری ہوں گے, کون دوسرے عہدیداران ہوں گے. اگر ہمیں موقع ملا کام کرنے کے لیے تو ہم عام لوگوں کے پاس جائیں گے,
جو ملت کے درد رکھتے ہیں, ملت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں موقع نہیں ملتا ہے. خاص کر اس پلیٹ فارم سے, مشاورت کے پلیٹ فارم سے ہم کو خوش آمدید کہیں گے کہ آپ اس میں شامل ہوں, اور جہاں تک ہو سکے مل جل کر ریاستی کمیٹی بنائی جائے اور اس پر جو ان کے اغراض و مقاصد ہے اس پر عمل کیا جائے. عبدالعزیز صاحب نوید صاحب سے اتفاق کیوں نہیں رکھتے, کیوں اختلافات ہیں؟ دیکھیے ان کا وہ ذاتی مسئلہ ہے, اس کا جواب عبدالعزیز صاحب جو بہتر طور پر دے سکتے ہیں, یار ہیں. آخر میں آپ لوگوں کا اس پریس کانفرنس کے بعد آخری کیا اسٹیپ ہوگا؟ 2 دن بعد کلکتہ, جمیل منظر صاحب کلکتہ سے باہر گئے ہوئے ہیں, 2 دن بعد وہ تشریف لا رہے ہیں, ان سے ہمارا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, ہم لوگ بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے جمیل منظر صاحب سے. ان کے علاوہ ہارون رشید صاحب جو مرکزی کمیٹی کے ممبر ہیں, مرشد آباد میں تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی بات چیت ہوگی کہ جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے ہمارے اوپر ایسے کنوینر کی حیثیت سے اس کو کیسے لے کے آگے بڑھایا جائے, یہاں کے ممبران کو بنایا جائے. ممبران بننے کے بعد الیکٹورل رول جو ہوگا ہم مرکز کو بھیجیں گے, مرکز سے منظوری پانے کے بعد دستور کے مطابق الیکشن ہولڈ کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন.